अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त मैं मुल्तान में हूँ और रात काफ़ी हो गई है और तकरीबन यहाँ 9:15 बजे का टाइम है और काफ़ी हद तक यहाँ से रश ख़त्म हो चुका है और यहाँ मुख्तलिफ़ यहाँ पर भी आपको काफ़ियाँ मिलेंगी और मुख्तलिफ़ निज़ाम मिलेगा। यहाँ पर हम पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले होटल लेने के बजाय हम यहाँ पर दरबार पर आए ताकि हम यहाँ हाज़िरी दे दें। फ्रेश थे, एक्टिव थे। तो शम्स तबरेज़, इसमें बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ भी है और बहुत सारे लोग कहते नहीं ये दो हस्तियाँ हैं। जहाँ तक मेरी रिसर्च है ये एक ही हस्ती है। जब ये रूमी के साथ थे और रूमी के बाद वहाँ से निकले और वो किस्सा मैं आपको अंदर जाके सुनाऊंगा क्या हुआ था। यहाँ पर जो हिस्ट्री कहती है वो कहती है कि 12वीं सदी में आए थे और तकरीबन यहाँ पे इन्होंने 70 साल गुजारे और 70 साल में इन्होंने यहाँ पे क्या किया, वो दरवेशी या वो यहाँ पे आप कह लें कि दरवेशों के लिए और उन कलंदरों और वलियों के लिए यहाँ पर वो रास्ते बना दिए, हमवार कर दिए जो आगे जाके मदीनतुल औलिया में कन्वर्ट हुए या शिफ्ट हुए या बनाए। क्योंकि मदीनतुल औलिया जो कहा जाता है मुल्तान को, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे वली कलंदर हैं और औलिया हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, जिनको हम भी शायद डिस्कवर नहीं कर सके। उनके मज़ारात भी हमारे नज़रों में नहीं हैं। जो उस ज़माने में मशहूर हुए और आहिस्ता आहिस्ता उनका ख़ानदान यहाँ सेटल हुआ उनका, तो वो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, उनके भी आपको दर पे लेके जाएंगे। उन्हीं के पोते जो है वो शाह रुकन आलम, उनके भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो शम्स तबरेज़ जो थे वो दो बताए जाते हैं, एक सब्ज़वारी बताए जाते हैं और एक शम्स तबरेज़ जो है वो तुर्की में उनका मज़ार बताया जाता है। ये जो है यहाँ पे जो जिनको बताया जाता है ये 12वीं सदी में यहाँ पर आए और 70 साल की उम्र में इन्होंने पर्दा किया। इसके दौरान इन्होंने यहाँ पे जो फ़कीरी इख्तियार की, दरवेशी इख्तियार की और यहाँ पे लोगों को जुमला उनकी जितनी भी तरबियत कर सकते थे उनके अंदर से वो तरबियत का सिलसिला जारी किया। मुल्तान जो है वो बसाने में इनका भी एक हाथ है कि लोगों की तवज्जो बनी और लोग इस तरफ आना शुरू हुए, जिसमें दरवेश भी थे, जिसमें कलंदर भी थे, जिसमें सूफ़ी भी थे और जिसमें औलिया भी थे। आएँ अंदर चलते हैं, आपको एक नई चीज़ बताते हैं। शम्स तबरेज़ बहुत सुकून है। दरबार पे कोई ख़ास लाइटिंग नहीं है इस वक्त, बहरहाल जो भी है बहुत सुकून है। और इनकी जो मज़ार की कंस्ट्रक्शन है आपको जो है वो अक्सर सिंध साइड पर ये चीज़ें मिलेंगी और आपको सुरपोश बुखारी है उनका भी तकरीबन इसी तरह का दरबार मिलेगा और उनकी जो पोती हैं उनका भी मिलेगा। अंदर दाखिल होते तो ये अहाता है, आप देखें बिल्कुल पुराने स्टाइल में है और जू का तू है। बहुत सुकून वाली जगह है और वाकई दरवेश दरवेश होता है, फ़कीर फ़कीर होता है। अब ये देखें तुरबत, जैसा कि मैंने आपको बताया सिंध में भी आपको मिलेगी। सुरखपोश बुखारी हैं ओ शरीफ में, उनका भी तकरीबन इसी तरह का ही जो है वो दरबार है और इवन के लकड़ी के जो स्टाइल है दीवार वो भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा, सेम है। ये उसी दौर के हैं और ये आगे पीछे के हैं। लाल भी इसी दौर में आए, सुरखपोश बुखारी भी आए और ये भी उसी दौर में यहाँ पर आए। लगता है उस दौर में बर सग़ीर की तरफ जो था वो ख़ास रुझान था इन बुज़ुर्गान दीन का और यहाँ क्यों आए, क्या किया, वो सबको पता है। पहले भी मैं कई अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं।
گا. ابھی میرے پاس جو ہیں وہ ایک بابا ارشد ہیں جو کئی سالوں سے ادھر مقیم ہیں اور یہاں سرکار کی خدمت بھی کرتے ہیں اور یہاں کیسے ٹائم گزارتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم بابا جی، کیا حال ہے؟ یا علی مدد. کچھ سرکار کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ سرکار شاہ شمع سرکار جو ہے یہ تبریز شہر سے آئے تھے ملتان شریف میں. یہاں اس سے پہلے بہاولک تھے بزرگ، تو یہ کشتی کے ذریعے آئے اور بزرگ تھے ان کے ساتھ. تو یہاں دریا ہوتا تھا، سائڈ پر دریا ہوتا تھا. تو کشتی پر جو اب آیا تو یہاں آگے بہاولک بیٹھے تھے. وہ ولی کو ولی کی پہچان ہوتی ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے دیکھا نہیں بہاولک نے یہ ملتان شریف میں کون آ رہا اللہ کا ولی. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بہاولک نے کھڑکی ہوتی تھی، کھڑکی سے نکال کر دیکھا تو کشتی میں سرکار تھے. تو بہاولک نے ان کی کشتی گھما دی. کشتی گھما دی تو سرکار شاہ شمع نے دیکھا میری کشتی گھمانے والا کون ہے. جب انہوں نے دیکھا تو وہ بہاولک تھے. تو انہوں نے کہا ان کے سینگ نکلا ہے. تو بہاولک کے سینگ نکلا ہے تو وہ پیچھے گردن ہٹا نہیں سکتے، تو وہاں پھنس گئے. پھر انہوں نے دعا کی کشتی رک جائے، تو کشتی رک گئی. انہوں نے دعا کی سینگ غائب ہو جائے، وہ سینگ غائب ہو گئے. تو پھر انہوں کے خلیفہ جو تھا وہ آیا ادھر دودھ کا پیالہ لے کر. یہ ملتان شریف پور ہے، یہاں جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے گلاب کا پھول بھی رکھ دیا پیالے میں. جیسے یہ سما سکتا ویسے میں سما سکتا اس شہر میں. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، بڑی ہی شان ہے. تو ان کے در سے یہ پاکستان قائم دائم ہے، سدا قائم رہے ان کے ولیوں کی برکت سے. آپ یہاں کب سے ہیں؟ کافی عرصے سے اور آپ یہیں رہتے ہیں؟ یہیں رہتے ہیں. یہاں خدمت کرتے ہیں سرکار کی. کچھ اتنے عرصے میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ یا معجزہ ہوا سرکار کی طرف سے؟ مجھے تو ہوتے رہتے، بس نوکر ہے، نوکر کا کیا ہے تو خدمت کرنا. یہ ایک ہوتی یہ فقراء لینڈ میں نہیں، جو یہ 40 سال 50 سال میں گزر جاتے ہیں. جو ولایت فقیری وہ مر کر ملتی ہے. تو جیسے مولا نے قربانی دی، مولا حسین نے قربانی دی، ایسے اس لینڈ میں قربانی دینی پڑتی ہے پھر جا کر منزل ملتی ہے. یہ بہت آسان کام نہیں ہے. یہاں پچھلی سائڈ پر یہ دربار ہے قبرستان میں، حاجی بغداد کے نام پر مشہور ہے. وہ بادشاہ کے بیٹے تھے. شاہ شمع نے ان کو زندہ کیا. زندہ کیا تو مولوی حضرات اس وقت میں انہوں نے فتویٰ لگا دیا تو یہ جادوگر ہے، ان کو مار مار کے کھال اتار دو. تو اس دور میں جلات ہوتے تھے سزا دینے کے لیے. تو سرکار نے کہا میرے پاس نہ، خود ہی کھال اتار کر لوگ نفرت کرنے لگ گئے، کن میں کیڑے پڑ گئے. تو ہر کوئی نفرت کرتا تھا. پھر گوشت والے کے پاس گئے تو کسائی گئے تو اس نے گوشت کا ٹکڑا دے دیا. تو پکانے والا کوئی نہ، کوئی پکا کر نہ دے تو سب نفرت کرتے تھے سرکار سے. پھر سرکار نے کہا تو بھی شمش ہے، میں بھی شمش ہے، شمش میں ہر بلا صحیح. یا علی جیون کے رہتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یا علی مدد. شمس تبریز. کافی عرصہ میں نے سوچا، مختلف چیزوں پہ ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر اتنے عالم دین یا بزرگ ولی کلندر اولیاء یا صوفی درویش یہاں کیوں آئے. پتہ لگتا ہے کہ مولا علی بھی آئے جو تاریخ میں نہیں ہے. سم ٹائم حضور کا بھی ذکر ہوتا ہے مولا علی کے ساتھ کہ دونوں آئے، ذکر کہیں نہیں ہے. شواہد مل جاتے ہیں حضرت علی کے قدم کی شکل میں، بہت سارے قدم ہیں، 105 قدم ہے، میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا. اسی طرح مولا حسین نے جب کربلا میں مقیم ہوئے اور یہ سارا ان کی شہادت سے
ریلیٹڈ پتہ لگا کہ مولا حسین نے بھی اس وقت یزیدی لشکر کو کہا تھا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں، اگر تم مجھے یہاں سے ہٹانا چاہتے ہو تو مجھے راستہ دے دو، میں ہند کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ پہلا واضح کلو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقی امام زادگان آئے اور آتے آتے پھر جو ہے امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ مدینے سے باہر نکلے، آگے جو ہے وہ کوفہ تک گئے اور پھر اس کے بعد کاظمین بھی گئے وہ، اور وہاں پہ وہ شہید بھی ہوئے کس طرح، وہ ان کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح پھر امام رضا جو ہے وہ طوس میں جا کے جو ہے وہ شہید ہوئے اور کس طرح گئے، وہ ان کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ تو اس طرح عالم جو امام موسیٰ کاظم تھے وہ بر صغیر میں اور ادھر ادھر جو ہے خاص طور پہ ایران میں جو ہے وہ بسنے لگے اور وہ ہجرت کرنے لگے۔ اسی طرح اور بھی جو امام زادے تھے ان کی جو فیملیز تھی، ان کے بچے وہ بھی جو ہے وہ ایک کنبے کی شکل میں جو ہے وہ رہتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کہہ لیں، ہجرت کہہ لیں، وقت کے حساب سے وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں بہت سی چیزیں جو ان کی میں زیارتوں پہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو اسی طرح شمس تبریز جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بارے میں بہت ساری ہسٹریز پڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں، جہاں تک ہم نے فقیروں سے درویشوں سے سنا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں اور انہوں نے ہی رومی کے ساتھ ٹائم گزارا، اور اس زمانے میں نجف میں آپ کہہ لیں یا بغداد میں کہہ لیں کہ بادشاہ کے سے ان کی جو تخت کلامی ہوئی اور اس کے بعد وہ نکلے تو ان کے دونوں بیٹے جو ہے وہ مر گئے، پھر بادشاہ ان کے پیچھے آیا اور وہ بچے ان کے جو ہے دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ زندہ کر دیے، اور اس کے بعد وہ بچے واپس باپ کے پاس جانے کے بجائے ان کے ساتھ پیچھے ہو لیے۔ تو جیسے بغداد میں انہوں نے یہ موضع کیا نجف میں مولا علی کے در پہ، تو وہیں پہ جو ہے وہ کسی نے ان سے کھال مانگی۔ کہتے ہیں کہ کسی کو مرض تھا اور حکیم نے جو ہے اس کا علاج یہی بتایا تھا کہ دوسری کھال پہن لی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، بہت سے لوگوں نے مختلف طریقوں میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی کھال جو ہے مبارک اتار کے دی اور پھر وہاں سے وہ چل پڑے اور سندھ میں وہ آتے ہیں، اور سندھ کے تھرو جو ہے بزرگوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی کشتی گھمائی اور یہ کیا۔ تو یہ مکس اسٹوریز ہیں۔ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو درویشوں کے تھرو میرے پاس پہنچی ہے۔ تو جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو مشکل سے وہ 8 سے 10 مہینے تک وہ زندہ رہ پاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک شمس والا واقعہ ہوتا ہے کہ تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں۔ یہ میری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ کھانے کو ان کو جو ہے بھوک لگتی ہے اور ان کا شاگرد یعنی کہ جو بادشاہ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں وہی ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور وہ جب دریا سے مچھلی پکڑتے ہیں تو اس مچھلی کو، اور بعض دفعہ کسی نے کہا ہے روایت میں ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، کچھ مچھلی کہتے ہیں، تو جب وہ کوئی نہیں بناتا تو وہ سورج کی طرف کہتے ہیں، اور یہ جملہ ان کا کافی مشہور ہے کہ تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں۔ تو یہ آپ کو میری ویڈیوز میں پہلے مل جائیں گی۔ جو ابھی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ ترکی میں ان کی جو ہے وہ جو قبر مبارک بنایا ہے، اس طرح پاکستان میں بہت سے زندہ ولی ہیں، اور اسی طرح اور بھی سسٹم ہے جو کئی جگہوں پہ جا کے رکتے تھے اور وہاں کئی عرصہ قیام کرتے تھے اور پھر وہاں سے کوچ کر جاتے تھے، تو لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں پر جو ہے وہ قبر نما چیزیں بنا دی ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں، ابھی بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں مختلف حاجات کے حساب سے۔ تو جہاں تک ہماری ریسرچ اور چیز کہہ رہی ہے، جب ہم واقعی ہم ترکی جائیں گے اور وہاں جا کے ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو یہ میں کنفرمیشن آپ کو دے سکوں گا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں جو ہسٹری کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ انہوں نے 70 سال یہاں پہ گزارے ہیں۔ یہ یہاں 12ویں صدی میں آئے، جیسے شروع میں نے ویڈیو کو بتایا، اور 1270 میں انہوں نے پردہ کیا۔ اسی طرح کچھ روایت میں ہے کہ وہ یہاں 76 سال یعنی کہ 76 ایئرز بھی رہے، اور کچھ معلومات ایسی ہیں کہ ان کا مزار کچھ کہتے ہیں ایران میں بھی ہے۔ تو اس طرح 3 جگہ پہ ایک ہی شخص کا مزار۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں، اویس کرنی سرکار جو عاشق رسول تھے، ان کا دنیا میں 7 جگہ مزار ہے، اس میں سے ایک سندھ میں بھی ہے جس کی میں ویڈیو اپنے چینل پر آپ کو دکھا چکا ہوں۔
तो ये शम्स तबरेज़ रूमी के साथ भी रहे, उनके साथ टाइम गुजारा اور ان کو کس درجے پہ لے گئے, وہ کیا تھے اور کیا بنا دیا انہوں نے. وہ ایک درویش اور فقیر ہو گئے اور انہوں نے پھر وہ کمالات اپنی شاعری کے تھرو کیے جو شاید وہ ساری زندگی یہ نہ ملتے تو وہ علم یعنی کہ وہ کتابیں پڑھاتے رہتے اور کتابیں لکھتے رہتے. تو انہوں نے وہ ان کے اندر بیج ڈالا جو آج پوری دنیا جانتی ہے, اور وہ تصوف کے بادشاہ کہلاتے ہیں. اور وہ جو خاص طور پہ لوگ جاتے ہیں ترکی میں اور جو وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہن کے اور جو گول دائرے میں گھومتے ہیں, ترکی میں جو ہے وہ میر اقسم کہتے ہیں یا میر اقسم کہا جاتا ہے. کچھ انٹرنیٹ پہ بھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور بھی جگہوں پر ہیں. تو امام جعفر صادق کے کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت ساری اور بھی شاخیں نکلی جس میں جو ہے وہ اسماعیلیز بھی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیز کے 29ویں جو امام تھے امام قاسم, انہوں نے جو ہے انہیں اس طرف بھیجا اور ظاہر دین پھیلانے کے لیے اور اپنے کردار کو, کیونکہ اہل بیت کا سب سے زیادہ شیوا یہ رہا ہے, سب سے کامن اور عام رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار سے, اپنے حسن سیرت سے اور اپنے حسن بصارت اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت سے جو ہے لوگوں کے دل جیتے. تو ان کے پاس بھی وہ سارے گن تھے اور وہ یہ وہاں سے کہتے ہیں کہ بائے سی یا کشتی میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرف آئے اور یہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا تک بھی گئے, موجودہ ہندوستان بھی گئے, پرانے ہند میں یہ کافی جگہ پہ رہے اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے وقت گزارا اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی خدمت کی اور انسانیت کی بھلائی میں لگے رہے. فائنلی یہ یہاں پہ مقیم ہوئے اور یہاں پہ انہوں نے وہ درویشی اختیار کی کہ دور دور سے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آنے لگے. اس کی زندہ مثال آپ کے پاس یہ ہے کہ شاہ رکن عالم بھی ان کے در پر آتے تھے, حالانکہ خود ان کے دادا جو تھے بہت بڑے اس وقت کے عالم تھے اور بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا, مگر پھر بھی انہوں نے اپنے پوتے کو اجازت دی کہ ایک فقیر کے در پر آئیں اور یہاں سے وہ فقیری لی. آج وہ اپنے دادا سے بھی زیادہ یہاں پہ مشہور ہیں اور روحانیت میں آگے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی مکس ان کی ہسٹری دی. امید ہے کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی ہسٹری جانتے ہیں وہ میرے یہاں سے پوائنٹ پک کر لیں گے اور ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ شمس تبریز ہیں, ان کے پاس ہم آئے اور ہمارا جو ٹور ہے کراچی سے لال شہباز قلندر اور پھر بی بی پاک دامن اور پھر کارنیٹ کے بعد ہم یہاں پہ پہنچے ہیں شمس تبریز ملتان میں, اور یہاں سے ابھی ہماری آگے کی زیارتیں جاری ہیں اور یہی پوری سیزن اور یہی پوری سیریز جو ہے وہ آپ کو ایران تک لے کے جائے گی. یہ وہ چیزیں اس میں آپ کو ایکسپلور کر رہا ہوں جس سے میرے حساب سے آپ کی بہت سارے ویژن کلیئر ہو جائے گا, نالج کلیئر ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس چیز کو اگر کہیں سے بھی جوائن کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات بھی مل جائیں گی, اور اگر آپ اپنی کنوینس پہ جانا چاہیں گے اس کی بھی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. تو یہاں تک کے لیے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ میرے پورا سیزن جو ہے یا پوری جو سیریز میں چلا رہا ہوں اس سے آپ کو نئی نئی زیارتیں ایسی ملے جو آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوں گے اور نہ ہی شہروں کے نام سنے ہوں گے. تو اسٹے ود اس. السلام علیکم. یا علی مدد.